अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आज नहीं देना। कल महंगाई पर हम प्रोग्राम कर रहे थे। महंगाई के ऊपर हुकूमत की सफाइयां जारी थी। रात गए, पेट्रोल बम गिराया गया और समरी 5-6 रुपए की पेट्रोल 10 रुपए 11 रुपए महंगा हो गया। अब सवाल यह है कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो बहस की जाए, क्योंकि हुकूमत की अपनी दलील है। हुकूमत का कहना है कि जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 85 ब्रेंट का हो गया है क्रूड ऑयल, तो इसलिए हमें महंगा करना पड़ रहा है। डोमेस्टिक ऑडियंस को देखें, उनकी चीखें निकल गई हैं आवाम की। वो कहते हैं कि भाई हुकूमत करने क्या आई थी। ये सारी बहस है। अपोजिशन ने अब कहा है जी ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे, जाएंगे, वक्त आ गया है लॉन्ग मार्च करने का, लेकिन अपोजिशन भी डिवाइडेड है सारी। और अवाम की चीखों पुकार जो है वो सुनने वाली है। बड़ी मजे मजे की सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही हैं। किसी ने मोटरसाइकिल उठा के ऊपर अलमारी में रख दी है, कोई कह रहा है साइकिल पे जाएंगे, कोई कह रहा है करने क्या आए थे। हुकूमत के टॉल क्लेम्स थे, अब वो सब बताते हैं सब महंगाई की वजह ये। अवाम कहाँ खड़े हो, अवाम किसकी तरफ देखें, अवाम के लिए क्या ऑप्शन है। क्योंकि अगर यही फिगर्स डाटा सारा अवाम ने डिस्कस करना था तो अवाम पूछते हैं कि फिर हमने जो है ये चेंज देखा क्यों, या देखना क्यों चाहते थे। यही तो देखना चाहते थे कि पिछलों से नहीं हो पा रहा तो ये करें। लेकिन बहरहाल इस सारे माहौल पे हम बात करेंगे। एहतसाब की बातें भी हो रही हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद अदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम के शुरू में मैं ये कह दूं वैसे कि ये बड़ी बहादुरी से आज इन्हें डिफेंड करना होगा, और ये कर भी रहे, क्योंकि आज काफ़ी वफाकी वजीर जो है वो कोना पकड़ के निकल गए कि महंगाई पे कौन बात करेगा, या बल्कि जिनसे कोई और मौजू पे बात नहीं भी करनी वो उस मौजू को बहाना बना के निकल रहे हैं कि जी नहीं अभी हम इस पर बात नहीं कर सकते। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज में पहले हिस्से में हम जो है वो इस पे बात करेंगे। दूसरे हिस्से पे हम जब जाएंगे तो मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मरियम नवाज साहिबा के, उनसे जो है हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में ज़रा सिर्फ मैं एक दो चीज़ें जो हुकूमत की तरफ से तौजीहात पेश की गई हैं इस तमाम मामले पे, उसी से आगाज़ करूँगा। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि सारी वजूहात हमने सुन ली हैं, सुनते हैं, मान रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप आवाम को समझाएंगे कैसे ये सब कुछ जो आप टॉक शो में समझा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बिजली महंगी, खाना पीना महंगा, तेल महंगा, हर चीज महंगी। आवाम को कैसे समझाएं? हल्के की सियासत करते हैं आप, आपको अंदाजा होगा। आवाम को कैसे समझाएंगे जब आपने हल्के मरी में ही जाएंगे तो क्या बताएंगे लोगों को ये कि ये इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका में ऐसा हो रहा था और यूरोप में ऐसा हो रहा था? आदिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिलेर कहा। देखिए, जब आपको दिल में सच हो और आपको पता हो कि आपकी हुकूमत हर वो चीज कर रही है जो हो सकता है, आपके कई वफाकी वजीर अभी डिफेंड नहीं कर सक रहे। कोई डर नहीं होता। डर तब होता है जब किसी 2 नंबर को डिफेंड करना हो, किसी की गलत हरकत को डिफेंड करना हो, किसी करप्ट को डिफेंड करना हो। मुझे पता हो कि मेरे लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, फिर मैं छुप जाता। मेरा यकीन है, मौका है कि पाकिस्तान के जो मरूजी हालात हैं उसमें जो बेस्ट हो सकता है, कन्विंस पूरी तरह वो हो रहा है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अब आपने जो बात की, बिल्कुल तेल महंगा हुआ, बड़ी तकलीफ है, कोई खुशी की बात नहीं है, कोई मैं फजाइल बयान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आप बता दें क्या करें। 1 साल पहले दुनिया में $43 का था, आज 85 का हो गया, डबल हो गया है। अगर डबल हो गया, बाहर से खरीदेंगे तो कैसा सस्ता बेच सकते हैं? कोई खजाना तो छोड़ा नहीं है। जो मुल्क हमें दिया है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के दोस्तों ने, वो तो लोटा पोटा मुल्क था। खसारे थे, कर्जे थे, किस्तें थी, महंगाइयां थी, उस सारा को मैनेज करना था। आज हम मैनेज कर रहे हैं, और दुनिया में जिस वक्त वेव आई है महंगाई की, वो एक वबा थी कोरोना की, और आज महंगाई की वबा है। जिस तरह कोरोना से कोई मुल्क अपने आप को बचा नहीं सका, इस तरह जो फूड इन्फ्लेशन है, ये जो एनर्जी का इन्फ्लेशन है, इससे कोई मुल्क अपने आप को बचा नहीं सकता। तो पाकिस्तानी लोग समझते हैं, ये हकीकत है कि महंगाई है और तकलीफ है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इमरान खान की गवर्नमेंट पूरा ऑनेस्टली कोशिश कर रही है। और यह भी हकीकत है, आज बिजली गैस की महंगाई की वजह पिछली हुकूमतें हैं, इनके मुआहदे हैं, इनके वो करप्शन है, इनकी वो सारी बैड गवर्नेंस है, जिसका वजन हम उठा फिर रहे हैं। लेकिन हम दिलेर इसलिए हैं कि हमें पता है लोगों ने हमें मुंतखब किया, और लोगों को पता है कि ये ईमानदार है और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अब एक एक पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि ज़ाहिर जो पहले एक सरफेस पे जो डिबेट है वो ये है। खोखर साहब वो ये कहते हैं हम क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम क्या करें, क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क था, हम क्या करें, पिछली हुकूमतें तबाह करके चली गई हैं,
اگر آبجیکٹیولی دیکھیں, آپ بے شک ان کی بات کو رسپونڈ کیجئے گا, میں ذرا آپ سے اپنا سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو کیا یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے, جو سارا آل آف اے سڈن برڈن آ گیا ہے, کیا یہ صرف 3 4 5 8 10 سال کا کی مشکلات ہیں, یا واقعی پچھلے 20-25 سال میں 30 سال میں پاکستان میں معاشی پالیسیز ایسی نہیں بن سکی جس کی وجہ سے آج ہمیں ہر طرف کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک 20-30-40 سال کی معاشی پالیسیز ہیں تو ان میں تو سب سے بڑا جو فیکٹر جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ کیونکہ ہماری اورینٹیشن ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی تھی, 90s کی ایرا ہم نے ضائع کی, پھر ہم نے پچھلی 2 دہائیاں ضائع کی, تو وہ ایک بڑا فیکٹر ضرور ہے اپنی جگہ پر. لیکن قطع نظر اس ساری سوفسٹیکیٹڈ بحث سے کہ جس میں ہم اکانومی کی باریکیوں میں چلے جائیں, ایک عام آدمی جو ہے اس ایک عام آدمی کو کسی بھی حکومت سے کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی بہتر ہو, اس میں خوشحالی آئے, اور اس کی جو روزمرہ کی اشیاء ضرورت ہیں, روزمرہ کی اس کی جو زندگی ہے اس میں اس کو تکلیف کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. اگر اس کو صحت کے مسائل ہوں تو اس کے پاس ایکسیس ٹو ہیلتھ ہو, تعلیم کے ایکسیس ہو اپنے بچوں کے لیے, انصاف اس کو مل رہا ہو. تو یہ اس کی موٹی موٹی خواہشات ہیں. اور معذرت کے ساتھ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, بڑا احترام ان کا صداقت عباسی صاحب کا, ان کی یہ جب حکومت میں آئے, حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے جو مدعا رکھا پاکستان کی عوام کے سامنے کہ ہم ان چوروں اور لٹیروں سے بہت بہتر ہیں, ہر چیز کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں خراب ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ملک کا جو حکمران ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو آج یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا ہے کہ چوروں کے دور حکومت میں جو انٹرنیشنل قیمت ہے تیل کی وہ $147 فی بیرل تک چلی جاتی ہے. چور حکمران ہے, $147 فی بیرل قیمت ہے, لیکن پیٹرول اور ڈیزل 80 روپے 85 روپے پہ کھڑا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ چوروں کی حکومت کے اندر آٹا سستا تھا, چوروں کی حکومت کے اندر چینی سستی تھی, چوروں کی حکومت کے اندر بجلی سستی تھی. آج ماشاءاللہ اس ملک میں دیانتدار ایماندار حکمران ہے, اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری کے فضائل ان کے جو ترجمان ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر وہ بتاتے تھکتے نہیں ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج ان ایمانداروں کی حکومت میں ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے؟ کہاں گئے وہ $200 ارب, کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکری, کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ کسی ایک چیز میں, کسی ایک سیکٹر میں تو ہمیں دکھا دیں کہ یہ امپروومنٹ لے کر آئے ہوں. آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں, تمام ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دسمبر جنوری میں جب سردیاں اپنی عروج پر ہوں گی تو LNG اس ملک میں نہیں ہوگی, گیس اس ملک میں نہیں ہوگی, آرڈرز ٹائم پہ پلیس نہیں کیے. تو یہ ہم کیا توقع رکھیں؟ یہ ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا ہے؟ ڈالر کو آپ دیکھیں, وہ ایک اس نے فری فال لی ہوئی ہے روپی نے ڈالر کے اگینسٹ. آپ کے قرضے جن کا یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ جی کہ ہم پہلے دن ہی $200 ارب اٹھا کے اس کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب ادھر کریں گے, کہاں گئے وہ سارے پیسے؟ اور اس وقت سب سے زیادہ تاریخ میں قرضہ لینے والی حکومت یہ بن گئی ہے. تو ہم تو ایک بڑے سیریس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہوش ربا سیلاب آئے گا تو چوروں کی حکومت بہتر تھی اور ایمانداروں کی حکومت جو ہے اس کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی. تو یہ کن حالات میں اس ملک کو لے کے آ رہے ہیں؟ جو ہماری تمام فورن پالیسی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اکانومی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کون سا ایسا فرنٹ ہے کہ جہاں پر ان کی کوئی ایک تھوڑی بہت بھی کامیابی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں جا کے, ٹھیک ہے عباسی صاحب اس وقت وزیر نہیں نظر آ رہے ہیں, عباسی صاحب آگے ٹی وی پہ, لیکن ایک عام آدمی کو کیا جواب دیں؟ نہیں, وفاقی وزیر پاسنگ دا پلو پالیسی پہ اس وقت وہ ایک کہتا ہے دوسرے کو لے لیں, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو لے لیں, تیسرا کہتا ہے چوتھے کو لے لیں, یہ تو میرا کام نہیں ہے. انفیکٹ جس ایشو کے اوپر بھی آپ بات کریں وہ کہتا ہے کیونکہ میرا تو اس منسٹری سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, دوسری منسٹری. سو فار گاڈ سیک, اگر آپ کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, آپ بتانا چاہتے ہیں, کوئی کہیں ایج آتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار دیکھیں جی ہماری حکومت کی یہ پالیسی. لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرائسس میں ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ٹف ٹائم ہے, وہاں پر یہ شروع ہو جاتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت ڈیفینس نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے پی ٹی آئی بھی اوور آل جو اس سارے معاملے کا. دیکھیں لیکن مجھے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جی میں معذرت کرتا ہوں قطع کلامی کی, صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پہ بھی کہ ان کے پاس 3.5 سال ہو گئے حکومت میں, ٹی وی پر بیٹھ کر کہنے کو یہی ہے کہ جی کہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. اگر ہمیں کرپٹ کہنے سے لوگوں کو بجلی سستی مل جائے تو آپ ہمیں دن میں 10 دفعہ کہیں. اگر ہمیں کرپٹ کہنے سے لوگوں کو روٹی سستی مل جائے تو ہمیں 100 دفعہ آپ کہیں. لیکن یہ آپ ظلم تو نہ کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہی بین بجاتے رہیں اور اب جو کام ہے آپ کا کرنے کا اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں. اوکے چلیں جی, کوئکلی انہوں نے بتایا, نے کہا 147 بیرل ڈالر باتیں ہیں. دیکھیں انہوں نے باتیں کی ہے بجلی کی,
اگر بجلی کے مصطفیٰ صاحب آپ کی حکومتیں معاہدے کر کے اس کی سوورن گارنٹیز دے کے پاکستان کو 450 ارب روپے کی اگر آپ کو سالانہ پیمنٹس کرنی ہے ہم نے کیپیسٹی کی، اس میں آپ اس گورنمنٹ کو کیسے الزام دے سکتے ہیں جب آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ بجلی کی قیمت خرید میں اور فروخت میں 2 روپے کا فرق ہے، اور وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم نے تو بجلی مہنگی کی ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ دیکھیں جس طرح وبا تھی، آپ ایک ساری باتوں کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح ایک کورونا آیا اور اس سے ہم سارے بچ سکے، آپ کے گھر میں کورونا آیا، میرے گھر میں بھی اموات ہوئی اور ہم سب کے گھروں میں اموات ہوئی، اسی طرح یہ ایک سچویشن اس طرح کی نہیں ہے، پوری دنیا میں سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی، اور آج اس لیے ہمیں یہ جو تکلیف ہے اور یہ وقتی تکلیف ہے، عارضی تکلیف ہے، انشاءاللہ دسمبر میں پاکستان کی غریب لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے انصاف کا پورا پروگرام آ رہا ہے جس میں ٹارگٹ سبسیڈیز ہم دیں گے۔ لیکن آپ اگر آج مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اگر آپ آج بجلی کی بات کرتے ہیں تو آپ جا کے ڈھونڈیں ان معاہدوں کو، کس نے ہم جو کہتے تھے چوروں کی حکومت ہے، تو تب آج کی بات کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، تو یہ وہی کارنامے ہیں جن کا ہم آج فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ عارضی ہے، جو ٹرینڈز ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس سے بھی اوپر جائے، ابھی پیٹرولیم پرائسز اور اوپر چلی جائیں گی، تب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز، اور مجھے یاد ہے 2 ہفتے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں ایک غالباً شاید آپ کی پارٹی کے کوئی ریپرزینٹیٹو تھے، ان کو میں نے کہا، ویسے میں نے ان سے کہا کہ میں عذرائے تفنن مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی ساتھ وہ پیسے کیوں نہیں بڑھا دیتے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو مذاق میں نہ لیں جی، دیکھیں ہم تو عوام کو جو ہے وہ پاس آن کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی برڈن جتنا وہ سہ سکتے ہیں۔ حقیقت بات 5 روپے 6 روپے بڑھانے کا کہا، آپ نے 10 روپے بڑھا دیے۔ سر سن تو لیں، سوال تو سن لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ کیوں نہیں بتا دیتے کہ بھائی یہ اتنا بڑھ جائے گا یا بڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چل جائے کہ بھائی پیدل جانا ہے، سائیکل میں جانا ہے، گاڑی میں جانا ہے، اتنا پیٹرول استعمال کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا ٹکٹس چل رہے ہیں، ہر جگہ کا کرایہ، پشاور کا، مری کا، پنجاب پاکستان جہاں ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہاں پر ایسا جمپ ہے کہ 100 150 روپے بڑھائے ہیں ایک پیسنجر کے اوپر۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک دفعہ بڑھا دیں، دیکھیں ایک حکومتی ادارہ ہے اوگرا جو کیلکولیٹ کرتا ہے، جیسے اگر 1 سال پہلے وہ $43 کا تھا اور آج 85 کا ہو گیا، کل ہو سکتا ہے کم ہو جائے تو سستا ہو گیا۔ درمیان میں آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے پیٹرول 80 روپے لیٹر بھی ہو گیا تھا، درمیان میں ہوا تھا جب دنیا میں پیٹرول پرائسز بالکل کریش کر گئی تھی مارکیٹ۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم ایک دم سے بڑھا رہے ہیں، یہ ہر ہفتے تو جب کم ہوا تھا تو آپ کی تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکی تھی، پیٹرول شارٹ ہو گیا تھا، پمپ بند ہو گئے تھے، وہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن آپ نے کہا ایک ہی دفعہ بڑھا دیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو یہ نیچے آئے گا۔ نمبر 2 جو میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ نے اتنے بڑھا دیے، آج آپ 1 مہینے کے اندر دیکھیں تو جتنے اس وقت آپ روک رہے تھے بڑھا دیے۔ دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں $43 کا تھا، آج 85 کا ہو گیا ہے، تو یہ ڈبل ہو گیا، ڈبل نہیں ہوا۔ اور حکومت نے کیا کیا، جو ہمارے پاس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ کم کی، 30 روپے کی بجائے اس وقت 5 روپے ہے۔ جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، وہ کم کیا حکومت نے۔ حکومت یہی کر سکتی ہے کہ باہر سے پیٹرول لے کے اندر اپنے بیچنا ہے۔ آج بھی خطے میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی بات ہے، پیٹرول مہنگا ہونا بری بات ہے، اس سے مہنگائی آتی ہے، کرائے بڑھتے ہیں، لیکن اس وقت پوری خطے میں سب سے سستا پیٹرول آج بھی پاکستان میں، انڈیا میں 250 روپے کا لیٹر ہے، ایون امریکہ میں، اور جو آئل امپورٹنگ سر ان کی پر کیپٹا انکم ڈیفرنٹ ہے نا، پر کیپٹا انکم سے بھی تو مقابلہ کرنا ہے، ٹیکنیکل پر کیپٹا انکم کی بات نہیں کر رہے، آپ بات سمجھیں، پیٹرول جس کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے وہ تو افورڈ کر لے گا نا، جس کی نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکے۔ اس کا پیسہ کسی نہ کسی طرح تو عوام سے ہی لے گی نا، کہاں سے لے گی جب مہنگا آئے گا؟ تو پھر یہ بات ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس غریب کو بچانے کے لیے احساس کا کارڈ دسمبر میں آ رہا ہے، جس میں تمام ضروریات زندگی کی چیزیں جو پاکستان کی غریب لوگ ہیں ان کو سستی دینے کا پورا پروگرام ہے۔ اس کے لیے سروے ہو چکا ہے، اور آپ کو، مجھے تو پیٹرول مہنگا ملے گا یا آٹا چینی مہنگی ملے گی، لیکن ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو جس کے پاس اثاثہ نہیں ہے، جس کے پاس آمدنی نہیں ہے، اس کو سستا ملے گی۔ یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انقلابی پروگرام ہوگا۔ اس وقت تک ہمیں سر ایسا ہے کہ جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مجھے حل بتا دینا۔ اگر پوری دنیا اس کو یار آپ حکومت کرنے آپ آئے تھے، حکومت حل آپ نے بتانا ہے، اگر میں نے حکومت کرنی ہوتی تو میں آپ کو حل بتاتا۔ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، جب کورونا آیا تو ہم نے کیا کر لیا، پوری دنیا میں آیا تو ہمیں بھی اس کا ہم نہیں روک سکے۔ جب مہنگائی پوری دنیا میں ہوگی تو آپ کس طرح پاکستان میں روک سکتے ہیں؟ جب تیل پوری دنیا میں مہنگا ہوگا تو آپ کیسے سستا بیچ سکتے ہیں؟ آپ مجھے حل بتا دینا۔ میں کہہ رہا ہوں یہی ہے جو حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ پچھلی حکومتیں سبسڈیز دے کے یہ کام بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس وقت ڈالر سستا تھا نا، یہ ان کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز ہم سے زیادہ تھے، ان کا سیلز ٹیکس زیادہ تھا۔
آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب, وہ تو ان کو تو مفت کی ملی وہ ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ ہوتے تو آپ کیا کر لیتے, کیسے جو ہے وہ ریلیف دے سکتے تھے؟ جی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں عادل بھائی آپ کو یعنی تھوڑی دیر پہلے ہی جی $147 کی آپ نے مثال دی تھی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی اور 80 روپے پہ پیٹرول تھا. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا بھائی جان, یہ بھی بتا دیں. ڈالر سستا تھا نا, روپوں میں سستا تھا. کہتا ہوں اگر ڈالر ابھی تیل مہنگا ہوا ہے تو وہ تیل صرف ہمارے لیے تو مہنگا نہیں ہوا, وہ خطے میں بھارت کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے, سری لنکا کے لیے بھی مہنگا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان تینوں ممالک میں کہ ان کی جو انفلیشن ہے, جو وہاں پر مہنگائی ہے, اس کی شرح پاکستان سے بہت زیادہ کم ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ان تینوں کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور یہاں پر یہ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی؟ تو یہ پھر کلیہ بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا پہ کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ بنیادی اس کی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت IMF کی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. آپ ساری اخبارات کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں, جو کانورسیشنز وہاں پر IMF کے ساتھ شوکت ترین صاحب نے کی ہیں, اس کے اندر 350 ارب روپے کی جو سبسڈیز تھیں وہ ختم کر رہے ہیں. بجلی مہنگی ہو رہی ہے, ایک عام آدمی کے لیے جو بجلی ہے اس وقت تقریباً 24 روپیہ فی یونٹ ہو گئی ہے. تو 24 روپیہ فی یونٹ بجلی انسان استعمال کرے گا تو بل کہاں سے وہ دے گا؟ اور یہ ابھی صرف شروعات ہے. سر بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کیپیسٹی پیمنٹس ہے نا, کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیتے ہیں, اور گزشتہ حکومتوں نے جو ٹھیکے لیے ان کی بدولت بجلی مہنگی ہے آج. چلے لیٹ سپوز ان کا یہ میں آرگیومنٹ مان لیتا ہوں, تو پھر اگر ہم مجرم تھے تو ہمارے دور, مسلم لیگ نون کے دور میں جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ 400 ارب پہ تھا. وہ 400 ارب پہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے, آج سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب پہ پہنچ گیا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ پیمنٹس کے معاہدے ہی ایسے تھے کہ 2013 میں کم آپ نے معاہدہ کیا, 18 کا زیادہ کیا, 21 کا زیادہ کیا, وہ گیپ بڑھتا گیا. وہ تو معاہدے آپ نے انکریمنٹل معاہدے کیے ہوئے ہیں. بڑی واضح جواب ہے اس کا مصطفیٰ صاحب. نے اس بھی سرکولر ڈیٹ بنا دیا. معاہدے آپ کے انکریمنٹل ہے نا, ریٹ آپ نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں. آج ہم ایک معاہدہ ختم کرتے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی, پاکستان کی سوورن گارنٹیز ہیں, انکریمنٹل معاہدے ہیں نا. ہم تو بجلی مہنگی کر رہے ہیں, سستی تو نہیں کی, پھر کیوں وہ گیپ بڑھ رہا ہے؟ بجلی کی کھپت بھی زیادہ ہوئی ہے. جی مصطفیٰ صاحب دیکھیے یہ ساری جو گفتگو ہے عادل بھائی, اس گفتگو میں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, آپ پچھلے 3.5 سالوں سے حکومت میں جواب دے پاکستان کی عوام کو آپ ہیں. عوام یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج سے پہلے کون کیا کر گیا اور کیا کر گیا اور کس طرح کے معاہدے کر گیا. آپ حکومت میں آئے, سب کچھ جانتے ہوئے آئے. آپ نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر بے روزگاری ختم کریں گے, ہم اس ملک کو کرپشن سے نجات دلائیں گے. کسی ایک چیز میں تو مجھے بتائیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہو. لیکن مجھے ایک چیز, اس کا حل بتائیں. مجھے ایک چیز سمجھا دیں بس, کہ چونکہ میں بھی یہ بحث کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے ان سے کہ آپ وہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیوی کی صورت میں دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس فارمولا تھا وہ تھی کہ آپ سبسڈائز کر دیتے تھے. یہ ڈالر کے ریٹ کی بھی بات ہوتی ہے اور سبسڈی دے دیتے تھے آپ. لیکن اگر آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, اگر آپ سبسڈی دیں گے پھر ظاہر ہے آپ کو, اگر آپ نے ٹیکس آپ کے ریفارمز نہیں ہوئی, ٹیکس کلیکشن اچھی نہیں ہے, تو آپ کو پھر ڈیٹ لینا ہے, ڈیٹ لے کے دوبارہ سے اپنی اکانومی کو رن کرنا ہے. سو جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اگر یہ سبسڈائز بھی کرتے ہیں تو کہیں سے پیسے کسی کٹی سے تو نکال کے ڈالیں گے. اگر وہ پیسے وہاں ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد کہیں سے لینے بھی تو ہوں گے. سولوشن کیا ہے؟ اب ظاہر ہم اس گورنمنٹ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ دعوے کرتے تھے, مجھے میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری, وہ ظاہر ہے کاؤنٹر چیک دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کہ خان صاحب کی ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ٹیکس ریفارمز کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ منی لانڈرنگ روکیں گے تاکہ پیٹرولیم پرائسز بڑھائی نہ جا سکیں, یہ بام شیل جو ہے وہ عوام پہ گرائے نہ جا سکے. لیکن ٹیکس ریفارمز انہوں نے کیا کی ہیں, اور یا انہوں نے کتنی منی لانڈرنگ روکی ہے, کہ جس روک بھی لی اگر ہے تو پھر اب پرائسز کم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ سے, حل کیا ہے اس کا, سولوشن کیا ہے مصطفیٰ بھائی؟ سوال میرے سے جناب آپ سے کہ مطلب سبسڈی دینی پڑے گی نا, اور کیا حل ہے؟ سب سے پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے. اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو آپس میں اکٹھے ہو کے باہر نکلنا چاہیے اور ان کو حکومت سے نکال کے باہر پھینکنا چاہیے. یہ ایک عام آدمی کا سینٹیمنٹ ہے. اس ایک عام آدمی کے سینٹیمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کو سنکرنائز کرنا پڑے گا, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری تاریخی غلطی ہوگی. یہ ایک چیز کرنی تو سر نون لیگ تو تیار ہو گئی. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ وقت آ گیا, لانگ مارچ کا پیپلز پارٹی تیار ہوگی.
جی بالکل، عوام کے لیے ہمیں کیوں نہیں کرنا جی؟ اگر ہم اس موقع پہ باہر نہ نکلے کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ان کی گورننس کی اتنی یہ بہتر مثالیں دیتے پھر کسی ایک صوبے کا مجھے چیف ایگزیکٹو بتا دیں کہ جو انہوں نے ڈھنگ کا لگایا ہو. کیا پنجاب جو فرانس جتنا بڑا صوبہ ہے، کیا وہ بزدار صاحب اس کو چلانے کے اہل ہیں؟ محمود خان صاحب وہاں پر کیا جلوے دکھا رہے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کے اہل ہیں؟ وعدے انہوں نے قوم سے کیا کیے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ لائیں گے، ایک بہتر طریقے سے ملک چلائیں گے. یہ لیڈرشپ انہوں نے دی ہے. آزاد کشمیر میں یہ کون صاحب پکڑ کے لے آئے ہیں؟ کوئی جانتا نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیا اہلیت ہے؟ کیوں اس عہدے پہ ہیں؟ تو انہوں نے جہاں جہاں انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے انکمپٹنس کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل بنائی ہے. اور اپوزیشن کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اگر وہ اس موقع پر. آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کا اس پہ اب کنسنسس ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، یا ابھی لانگ مارچ کی تجاویز اور سب کچھ آ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی نہ نکلی تو تاریخ پیپلز پارٹی کو بھی معاف نہیں کرے گی. Is that what you ہر سیاسی جماعت کو باہر نکلنا جو پڑے گا، نہ اس وقت نہ نکلی، جو اس وقت کنڈیشن ہے ملک. ٹھیک، وہ اس وقت سخت مشکل ترین اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سامنے روشنی نظر نہیں آ رہی. اگر اپوزیشن کی جماعتوں نے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو لے کر آگے باہر نہیں نکلنا تو پھر ہم صرف اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ نے بڑی ذرا کوئکلی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف. آپ نے عثمان بزدار صاحب کی تنقید کی. ذرا مجھے بتا دیں مراد علی شاہ نے کیا کیا؟ وہ کراچی جو ہنستا بستا شہر تھا، 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، نہ وہاں کوئی سڑک بنی ہے، نہ کسی کو پانی ملتا ہے، نہ وہاں کچرا صاف ہوتا ہے، نہ کوئی ایمبولینس ہے، نہ کوئی ہسپتال ٹھیک ہوا. مجھے بتا دیں، آپ موازنہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں پنجاب کے. آج آپ فیکٹس دیکھیں، پورے پنجاب کو اگلے 3 مہینوں میں ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے عثمان بزدار، اور محمود خان دے چکا ہے. پورے پنجاب کی اور پورے کے پی کے کی آبادی کو 10 لاکھ روپیہ فی خاندان ملنے جا رہا ہے. پنجاب میں مہنگائی کا کارڈ آ رہا ہے اور کے پی میں بھی آ رہا ہے. آپ موازنہ کریں سوائے کرپشن کے کیسز کے. مجھے آپ ایک بات بتا دیں جو 13 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کی ہو، جس میں سندھ کی عوام ہم کہہ دیں کہ پنجاب سے یا کے پی سے بہتر ہے. تو یہ بات کرنی بڑی آسان ہے. ذرا تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. ہم کہیں گے تو شکایت. میں ذرا مصطفیٰ صاحب آپ کی موجودگی سے یہ ذرا فائدہ اٹھا لوں گا، وقت تھوڑا کم ہے. اب یہ ذرا مہنگائی والے مسئلے کو چھوڑ کے، یہ جو آج شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی مطلب بظاہر اپوزیشن تک کر رہی ہے نیب آرڈیننس پہ، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس سے فائدہ نہیں لینا، لیکن زرداری صاحب کے کیس میں جو ہے یہی پلی لی گئی ہے، اسی کو سہارا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، گو کہ ان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اس پر تو میرا خیال ہے ان کے وکیل فاروق نائک صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا محرکات تھے اور کیا قانونی پہلو تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے درخواست دی ہے، اور اس میں کیا آرگیومنٹس لیے گئے. بہر طور اس پہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو آرڈیننس حکومت لے کر آئی ہے، اس آرڈیننس میں چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو بلاول بھٹو صاحب نے کنڈیم کیا ہے، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو یہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہا ہے کہ این آر او دیا انہوں نے اپنے آپ کو، تو اس پہ تو میں اس حد تک ایک پولیٹیکل بات کر سکتا ہوں اور نیب کے کردار میں بات کر سکتا ہوں کہ اس کی اسپیسیفک ڈیٹیلز کا مجھے معذرت ہے، مجھے علم نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اگر نائک صاحب نے یہ پلی لی ہے تو کیا درست لی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو اس کی مذمت کر رہے ہیں اس قانون کی. دیکھیے مجھے علم نہیں، ایک شاید 265K کی انہوں نے اپلیکیشن دی ہو کہ جو ملزم ہے، جس کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں ہے. مجھے اب علم نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے علم ہوتا تو میں ضرور اس کی بتا دوں. جی اب جو ہے وہ مسئلہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، پچھلی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کے خلاف، اب جو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد اور یہ ساری چیزیں بن رہی ہے وہ تو اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس حکومت کو، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر اس حکومت کے خلاف ہم باہر نہ نکلے. کوئی آپ کو اندازہ ہے، احساس ہے کہ اس وقت آپ کے خلاف بے شک اپوزیشن نکلے نہ نکلے لیکن عوام کی چیخیں نکل گئی؟ دیکھیں عادل، میں یہ بات کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے اور لوگ بڑے خوشحال نہیں ہے تو غلط بات ہوگی، میں تو اس کو مانتا ہوں. لیکن جس طرح مہنگائی ایک حقیقت ہے، اسی طرح عوام پاکستان کو پتا ہے کہ اس پاکستان کو برباد کرنے والے یہی پیپلز پارٹی اور یہی نون لیگ ہے. یہ بھی حقیقت ہے. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے آر یا پار کرنا تھا، انہوں نے استعفے دینے تھے، انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا. ان کے پاس ہے کیا؟ ساتھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے. عوام پاکستان کو مشکلات کا پتہ ہے. یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس وقت مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس وقت پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور ہمیں اللہ کا فضل ہے، لیڈرشپ ہے جس کے پاس پورا پلان ہے کہ ان لوگوں کو مہنگائی سے بچانا بھی ہے. اور اللہ کرے یہ انرجی کا جو کرائسس پوری دنیا میں ہے، آپ چیک کریں برطانیہ میں اس وقت ہائیسٹ پرائسز ہیں، امریکہ میں اس وقت ہائیسٹ پرائسز ہیں. میرے بھائی کہے تھے انڈیا میں اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے کا لیٹر ہے، جو آج ہمیں 130 یا 40 کا 140 کا ہو گیا، 38 کا. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں حقیقتیں لوگ سمجھتے ہیں
اور کچھ چیزیں حکومت نے گیون سرکمسٹانسز میں سروائیو کرنا ہوتا ہے. ہمیں پوری طرح یقین ہے کہ لوگوں کو عمران خان ان کے اعتماد کے لیڈر ہیں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لیں یہ پورے 3 سال سے اپنے سارے سیاسی کارڈ استعمال کر چکے ہیں. ہمیں عوام سے خوف ضرور ہے, ہمیں مہنگائی سے خوف ضرور ہے کیونکہ وہ حقیقت ہے. ہمیں بالکل اپوزیشن سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ فیک ہے, وہ اس بیماری کی وجہ ہے, وہ بیماری کا حل نہیں ہے. جی, کنکلوڈنگ ریمارکس مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انڈیا میں جو پیٹرول ہے وہ 250 روپے لیٹر ہے. میں نے ابھی فوراً گوگل کیا, انڈیا میں اس وقت کلکتہ کے اندر 106 روپے ہے, چنائی میں 102 روپے ہے, اور ایوریج جو ہے وہ 105 روپے ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر برطانیہ کی مثال ہے, اس وقت پاکستان میں 0.80 سینٹ کا ہے, اور انڈیا میں اس وقت آج کے دن میں 1.40 کا ہے, $1.40 کا ہے. آپ انڈین روپی اور پاکستانی روپی کا کمپیرزن کر رہے ہیں, میں پاکستانی روپی میں بات کر رہا ہوں. $1.39 کا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں. نہیں, لیکن آپ پاکستانی روپی کو کیوں کمپیئر کریں گے یار؟ انڈیا میں اگر آپ ڈالر ان کے حساب سے دیکھیں گے نا, تو ان کا ڈالر سے کمپیئر کر لیں یا انڈین روپی سے کر لیں یا پاکستانی روپی سے کر لیں, مصطفیٰ صاحب 100 روپے کا فرق. جی کھوکھر صاحب, پچھلے 2 سالوں میں 50 روپے آپ ہی نے گرایا نا, اور کس نے گرایا؟ نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ڈالر میں کریں, $1.39 انڈیا میں آ جائے, آپ اگر کسی شہر کی بات کر لیں, اور پاکستان میں آج بھی 0.80 یعنی 0.80 سینٹ کا ایک ڈالر ہے. میرے بھائی کو IMF کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹس ریجنل نکال کے دکھا دیں کہ جس کے مطابق خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں. مہنگائی کی ایک الگ بات ہے, آپ پیٹرول پرائسز کی بات کر رہے ہیں. خطے میں آج بھی مہنگا ہونے کے باوجود سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں ہے. یہ حقیقت ہے, چاہے پرسپشن کچھ بھی ہو. مہنگائی کیا سب سے تاثر جو مرضی آپ دیں, اس کا سیاسی نیریٹو جو مرضی ہو, لیکن آج اس کے باوجود اس حکومت نے اپنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کیا, سیلز ٹیکس کم کیا, جو کر سکتے تھے کیا. صداقت علی عباسی صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے. جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں مریم نواز صاحبہ کے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. زبیر صاحب, میں سب سے پہلے تو یہ ظاہر مہنگائی پر, ان چیزوں پر سب پر بات آپ کرنی ہوگی, لیکن مجھے یہ بتائیں اب جو PDM کا جلسہ ہو رہا ہے, جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں, جلسہ ہو رہا ہے, کیا اچیو کریں گے صرف ان جلسوں کے ذریعے؟ کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے, وہ یہ کہہ کر گئے کہ ہم میں سے تمام لوگ جو اب حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. کوئی آؤٹ کم آنا ہے یا صرف جلسہ ہی کھیلنا ہے آپ لوگوں نے؟ عادل, آپ کو پتہ ہے, آپ میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. پاکستان میں پولیٹکس مختلف وقت میں کبھی اپوزیشن کے فیور میں چلی جاتی ہے, پرسیپشن ایک ہوتا ہے, اور ایک کئی دفعہ حکومت کے. آج سے چند پچھلے 2-3 مہینے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا, اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے, چونکہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, PDM فیل ہو گئی ہے, اور حکومت ناٹ اونلی یہ بالکل کلیئرلی شورلی 2 سال کمپلیٹ کرے گی, بلکہ اس سے آگے 5 سال بھی اس کے ہی لگتے ہیں. ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا. حکومت نے میرا خیال ہے اوور کانفیڈنس میں آ کے بہت سے برے فیصلے کیے, اور ہر ایک کے ساتھ فرنٹ کھول لیا. ایک طرف میڈیا, وہ جو میڈیا لاز لے کے آ رہے تھے, ایک طرف میڈیا, ایک طرف حکومت, ایک طرف جوڈیشری, پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ تو محاذ آرائی چل ہی رہی تھی, اور ابھی یہ جو لیٹسٹ فیاسکو ہوا ہے جس میں یہ نوٹیفیکیشن کا سلسلہ, تو حکومت بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے لڑکھڑا رہی ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو صحیح قدم کیسے اٹھایا جائے, اور ہر قدم میں ڈیلے کرتے ہیں. مطلب نااہلی بار بار سامنے آتی ہے. جس طرح میں شوکت ترین صاحب کا ذکر کر دوں, آپ کو فائنینس منسٹر ہیں, چوتھے ہیں فائنینس منسٹر, تو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اب ان کے 6 مہینے ختم ہو گئے ہیں, اور وہ ابھی تک ظاہر الیکٹ نہیں ہوئے ہیں سینٹ کے لیے, اور وہ کوئی میٹنگ چیئر نہیں کر سکتے. جو جس طرح ECC اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ جو سارے فیصلے کرتی ہے, فائنینشیل فیصلے کرتی ہے, اسی طرح سے ایکنک ہے جو سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ کرتی ہے, تو وہ چیئر ہی نہیں کر سکتے. اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے حفیظ شیخ کو پھر وہ منسٹر بنانے کی کوشش کی تھی سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو کوئی چیز ان کا کوئی یہ بیسک جو ہوتا ہے نا, بیسک دے کانٹ گیٹ اٹ رائٹ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی, اس کے ساتھ ساتھ قرضے اتنے لے لیے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پرابلمز ہیں عوام کے,
اور پھر اون نہیں کرتے ہیں کوئی رسپانسبلٹی. سر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ساتھ چلتا ہوں. پی ڈی ایم کا پہلے آپ مجھے بتائیں, پی ڈی ایم کیا کوئی لائے عمل اب دے گی یا ابھی تک وہی جلسہ ہو جائے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اب لانگ مارچ کا وقت آ گیا ہے, پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ابھی ساتھ نہیں ہے, پارٹیز کی بہت ساری, کیا کریں گے آپ لوگ؟ مطلب ابھی کوئی اسٹریٹجی کیا ہے, صرف جلسے ہی؟ سو عادل ڈیفینیٹلی وہ جو میں وہ ڈائگریس کر گیا تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ پی ڈی ایم کو ایک ہوتا ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹیز کے طور پر یا پلیٹ فارم جو پی ڈی ایم کے پاس تھا, تو بالکل ہمیں بھی 4-5 مہینے پہلے ایسے لگا تھا, خاص طور پر جب پیپلز پارٹی الگ ہوئی تھی, کہ شاید وہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچا ہے یا ہم حکومت کو ہلانے میں اس طرح سے کامیاب. اب ایک نیا جوش, ایک نیا ولولہ ہے. اگر آپ کسی بھی ورکر سے پوچھیں گے, نون لیگ کے تو کسی بھی ورکر سے پوچھیں گے, آج آپ فیصلہ آباد میں اپنے اگر جو رپورٹرز وغیرہ ہیں ان سے سر ولولے کی وجہ انفلیشن ہے یا نوٹیفیکیشن ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا نا, کمبینیشن ہے. ہمیں روز ایک فل ٹاس ملتی ہے اور مزیدار والی فل ٹاس ملتی ہے جس کو اسٹیڈیم سے باہر مارنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ ایک کے بعد دوسری جب غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ انفلیشن ہے چاہے وہ نوٹیفیکیشن ہے, نوٹیفیکیشن کا بہت سیریس ایشو ہے. اور خاص طور پر جس طرح سے اس حکومت کو سپورٹ کیا گیا تھا پچھلے 3 سال تک, اور اس کے بعد یہ اس مرحلے میں آ کے پہنچے, تو ایک میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں بہت امید نظر آتی ہے کہ ہمارا اب کا جو یہ دور ہے پی ڈی ایم کا, جلسوں کا یا لوگوں تک پہنچنے کا, یہ کامیابی ملے گی اسے. اچھا, میرا خیال ہے آپ ابھی پہ کوئی حتمی کامنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سر اب مجھے یہ بتائیں, ایک تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہلا کے رکھ دیں گے. نہیں, مگر ظاہر ہے اگر اپوزیشن, اگر آپ کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی ہے, اگر آپ کہتے ہیں حکومت کی بیڈ گورننس ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت ڈیلیوری نہیں کر سکی, کوئی کمنٹ, پھر تو ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس سوائے اس بات کی کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ حکومت پر اتنا پریشر ڈالے کہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے. لیکن آپ پھر بھی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں, لیکن بہرحال ایسا ہو نہیں رہا, ابھی تک سے بیانات سے کام چلا. سر مجھے یہ بتائیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل 85 برنٹ کا ہے, ہم کس طرح, مطلب کیسے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں, ہاں آپشن کیا ہے, دو چیزیں نا. ایک تو جو بھی اس کی کنورٹ کر کے پرائس ابھی بنتی ہے, اس میں بہت سے عوامل ہیں, 2 مین ہیں. ایک تو وہ کروڈ آئل کی پرائس ہے جو آپ نے کہا $85 فی بیرل ہے, اور دوسرا جو ہماری اپنی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے روپے کی قدر اتنی گر گئی ہے. پچھلے 4-3.5 مہینے میں 151 سے لے کے 171-172 پہنچ گئے. تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اس حکومت کا کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا یہ روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے, تو وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں نا. اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ مہنگا کیا ہے 0.25%, تو آپ ہی کا فیصلہ ہے نا, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی. تو یہ آپ ایک طرف تو آپ نے 35-40% ڈیپریسیشن کر دی جب سے آپ آئے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ جو عوام تک جو بھی چیزیں پہنچتی ہیں, امپورٹڈ انفلیشن تو ہوگی نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ پیٹرول کی پرائسز, پر صرف پیٹرول کی پرائسز کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایل این جی, بھائی اگر آپ فیصلے ہی نہیں ٹائم پر کریں گے, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ فیصلے 2018 میں ڈیلے کیا, 2020 میں ڈیلے کیا, کنسسٹنٹلی ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, فائنانس منسٹر نے ایک انٹرویو میں آج سے 1 مہینہ پہلے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ یہ چیز حقیقت مانی کہ ہم نے صحیح ٹائم پر فیصلے نہیں کیے ایل این جی کی پروکیورمنٹ کے لیے, اور اس کا انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا کہ چونکہ ہم ڈرتے ہیں اور نیب کی اوپر ڈال دیا. وزیر اعظم صاحب آ کے ٹی وی پر یہ کہتے ہیں, برملا یہ کہتے ہیں کہ اصل میں گندم کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے صحیح ٹائم پر امپورٹ نہیں کیے. تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, آپ صحیح ٹائم پر فیصلے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صحیح ٹائم پر ایکسپورٹ کو روکا نہیں تھا چینی کی, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی چلی گئی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے فیصلہ سازی. اور آپ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں کا, بالکل آپ پچھلی حکومتوں کو ڈال سکتے ہیں. جو ذمہ داری لینی ہوتی ہے آپ کے اپنے فیصلہ سازی کے, آپ کے فیصلے کیسے ہیں. اگر آپ کے ایویشن منسٹر آ کے پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے پائلٹس ہمارے 2/3 جو ہیں ان کے پاس لائسنس جعلی ہے, تو آپ کی اناؤنسمنٹ ہے اور وہ غلط اناؤنسمنٹ ہے. اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور پاکستان کے لیے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے, تو وہ آپ کے اوپر مسئلہ یہ کہ اب یہ بحث ایسی ہے نا, دیکھیں میں بہت ٹیکنیکل ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں وہ جب آپ نہیں, عادل میں ایک صرف ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. عادل ایک سوال میں, ایک میں اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا, اگر 3.25 سال کے بعد وہ کہتے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کا کیا تھا, تو وہ تو
پونے 2 سال کے بعد سر بٹ اس میں دو تین چیزیں نا, ایک تو میں سال کے بعد تو 5 سال کے, تو پھر آپ کیا کرنے آئے تھے؟ فائنانس آپ کیا کرنے آئے تھے؟ فائنانس منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں, وہ تو بلکہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز کے اوپر بھی بات کرتے رہے کہ ان کی پالیسی اس طرح کی تھی, یا معیشت ظاہر بات کرتے تھے. اب حماد اظہر صاحب ہیں, وہ بنے ہوئے وزیر پیٹرولیم, وہ اپنا کہتے ہیں کہ اچھا پھر وہ معذرت توانائی, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا, میں فائنانس منسٹرز کی تو ابھی بحث میں نہیں پڑھ رہا, لیکن وہ کہتا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں, وہ کیپیسٹی پیمنٹس آپ لوگوں کے پیپلز پارٹی کے پرانے ادوار کے کیے ہوئی چیزیں ہمیں پے کرنی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے. اس کی وہ یہ ریزن دیتے ہیں. ایل این جی کی ابھی آپ نے بات کی کہ اسپاٹ بائنگ, یا آپ اس کو آپ اگر اسٹاک کر لیتے ٹائملی چیزیں, وہ کہتے ہیں جی نیب کے کیسز کھل جائیں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے سامنے کھڑا ہوا ہے. خود شوکت ترین صاحب نے بھی کہا اور وفاقی وزیر بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ لکنات ہے. بجلی کی قیمتوں کا بتا دیتا ہوں. جی 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 دیکھیں نا, بجلی کی قیمتوں کا دیکھیں نا, اصل میں وہ تو کیپیسٹی پیمنٹ کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن 2-3 مین چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو روکنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی بجلی کی فراہمی بھی مسلسل ہو اور سستی بھی ملے لوگوں کو. ایک ہوتا ہے کہ لائن لاسز. سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو لائن لاسز جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ زیادہ ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو کلیکشن کرتے ہیں کہ جی ہر 100 روپے کی جو بلنگ کرتے ہیں اس میں سے آپ کلیکشن جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی ایفیشنٹ ہوگا سسٹم. تو کیا آپ کی کلیکشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے. سو اصل چیز تو یہ کیا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ بڑھے ہیں. سو آپ کے ذمہ جو چیز آئی تھی وہ تو آپ کو کرنی تھی نا. ایگریمنٹس ہم نے جو کیے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو بجلی کی صورتحال تھی. اور کیپیسٹی پیمنٹ کا ایک لاجک ہوتی ہے. آپ اگر ایک رینٹ ایک کار لگواتے ہیں یا بس لگواتے ہیں مہینے کی اپنے بچوں کے لیے, اگر آپ کے بچے اسکول ہی نہیں جا رہے اور آپ کہیں گے دیکھیں جی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی, او بھائی اگر آپ نے اکانومی کو ٹھپ کر دیا تھا لا کے, اور اگر آپ کا جو یوٹیلائزیشن تھی وہ جتنی کم ہوگی اتنی زیادہ آپ کو لگے گی کیپیسٹی پیمنٹ. اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے, اور مگر وہ اس کی ایگزامپل یہ دیتے ہیں نا کہ ایل این جی میں جس ریٹ پر آپ نے ایگریمنٹ کیا, ہم نے اس کے بعد جس پہ ایگریمنٹ کیا وہ دیکھ لیں, ہمارا اور آپ کا ڈیفرنس ایگریمنٹ کا یہ ہے. وہ تو بالکل دو مختلف چیزیں ہیں نا. جتنی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں, یہ ریکوائرمنٹ تو ابھی ہماری آگے تک جا کے بھی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا, پہلے دن پتا تھا نا, ہم ایگریمنٹ چھوڑ کے گئے تھے اگست 2018 میں جب یہ آئے ہیں, تو کیپیسٹی پیمنٹس کا پتا تھا نا کہ کتنے کرنے. تو وہ جو فیصلہ سازی آپ نے کرنی تھی کہ ہم نے بجلی کی قیمت کتنی بڑھانی ہے. اگر فیبری 2020 میں وزیر اعظم کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, تو آپ کس بیسس پر کہہ رہے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کیپیسٹی پیمنٹ کتنے. عمر ایوب جب یہ کہتے تھے کہ آپ سرکولر ڈیٹ 0 ہو جائے گا دسمبر 2020 تک, تو وہ کس بیسس پر کہتے تھے؟ بھائی آپ کو پتا تھا نا کیپیسٹی پیمنٹس, آپ کے ایگریمنٹ آپ نے پڑھے نہیں تھے, دیکھے نہیں تھے. ابھی آپ کو ایک دم سے اکتوبر 2021 میں یاد آ گیا او جی کیپیسٹی پیمنٹ. بات یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو فیصلے تھے آپ نے, وزیر اعظم بتا دینا. نہیں مگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایسے پروجیکٹس کرتے کہ جس کے بعد یہ یوٹیلائز ہو جاتی بجلی اور کیپیسٹی پیمنٹس نہ دینی پڑتی. جی, اور میں آج کا آپ کو بتا دیتا ہوں, آج اخبار کھولے, میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ آئی ایم ایف کے ساتھ واشنگٹن میں میٹنگ پر ہوا, جس کو ویڈیو لنک سے حماد اظہر نے خود جوائن کیا تھا. اگر آپ کے بجلی بڑھانے کا کابینہ نہیں فیصلہ کیا, وزیر اعظم نے فیصلہ نہیں کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ حماد اظہر کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے ٹویٹ کی اور اخبار کی کٹنگ بھی لگا دی ہے. جی, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ, پاکستان کی کابینہ, پاکستان کے وزیر اعظم نہیں کر رہے, تو پھر کیا آپ پھر تو جو مرضی ہوگا آپ کسی کے ذمہ ڈال دیں گے. دیکھیں نا, ایک اگر سینس آف اچیومنٹ اس حکومت کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اگر جو بچہ فرسٹ آتا ہے نا اس میں سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے, اور ایک بچہ ایک فیل ہوتا ہے اس کو صرف ایک سال میں ایک دفعہ بہانہ کرنا پڑتا ہے جب رپورٹ کارڈ ملتی ہے. یہ اس بچے کی طرح ہے جو فیل ہونا ہے اور انہوں نے صرف جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے فیلیئرز کی وجہ کیا ہے. سینس آف اچیومنٹ ہے ہی نہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا نا قرضے آپ 30,000 بلین سے 20,000 بلین کر دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ مہنگائی کم, اور سارے خطے میں مہنگائی ہمارے سے آدھی ہے. سری لنکا میں اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا میں اٹھا کے دیکھ لیں, بنگلہ دیش, وہ نہیں تیل لے رہے. $85 پر بیرل ان کو بھی مل رہا ہے. اور بائی دا وے پاکستان کو تو پھر بھی وہ کریڈٹ پر سعودی عربیہ سے تیل مل رہا ہے.
تو آپ کو اس کا بینیفٹ عوام تک پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے تو پھر سری لنکا میں آدھی سے کم کیوں ہے, بنگلہ دیش میں آدھی سے کم کیوں ہے, انڈیا میں آدھی سے کم کیوں ہے, بھوٹان میں, ویتنام میں اور دوسری کنٹریز میں. اوکے, تھینک یو ویری مچ محمد صاحب. ترجمان مریم نواز صاحبہ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین, عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.